सहेली शाजी का ताल्लुक एक मतवासत घराने से था। इसके वालिद सलाम साहब एक औसत दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। तमाम उम्र की मेहनत के बाद वह बमुश्किल एक 5 मरले का मकान बना सके, जो वो अभी तक अपना नहीं कह सकते थे, क्योंकि ऊपर की मंजिल उन्होंने कर्ज लेकर मुकम्मल करवाई थी। इस कर्ज को अदा करने के लिए इन्हें बलाई मंजिल भी किराए पर देनी पड़ी। किराएदार शरीफ हों तो सुकून होता है, लेकिन अगर इनकी नीयत ठीक ना हो तो वो सरासर दर्द से सर बन जाते हैं। मकान मालिक आम तौर पर काफ़ी छानबीन करते हैं, मगर शाजी के वालिद ने ऐसी कोई एहतियात ना की। पहली पार्टी आई तो फ़ौरन इन्हें चाबियां थमा दी। किसी ने ये न देखा कि ये लोग कौन हैं, पहले कहाँ रहते थे, लेन देन के मामले में कैसे हैं, और सबसे अहम ये कि इनका ज़रिया आमदनी क्या है। सलाम साहब बहुत सीधे साधे इंसान थे, जो हर किसी पर एतमाद कर लेते थे। किराएदार बेज़ाहिर खुश इखलाक थे। कुंबे का सरबरा सजाद नामी इकलौता भाई था, जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहता था। बड़ी बहन नाइमा और छोटी हसीना दोनों काफ़ी चालाक और तेज़ तराज थी। ये लड़कियां अक्सर शाजी की अम्मी के पास आती थी और घरेलू कामों में इनका हाथ बटाती थी। यूँ उन्होंने शाजी की अम्मी के दिल में घर कर लिया। जाहिर है जो आराम दे वही अच्छा जाने जाता है। आंटी भी इन लड़कियों की तारीफ अपने शोहर से करती रहती। नाइमा और हसीना की शादी का जिक्र अक्सर इनकी माँ सलाम साहब की बीवी से करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। शाजी ये बातें आकर मुझसे बताया करती थी। शाजी इन बहनों से काफ़ी मुतासर रहती थी, क्योंकि वो फैशन की दिलदा थी और नित नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती थी। ये चीज़ें नई उम्र की लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं। शाजी के वालिद एक शर्मीले मिजाज के इंसान थे, जबकि नाइमा और हसीना बेतकल्लफ और बेझिझक थीं। वो इनके सामने बिला दुपट्टा और आज़ादी से घूमती फिरती थीं। एक दिन शाजी स्कूल आई तो बहुत उदास थी। वो कहने लगी कि हमारे अब्बू ऊपर वाली आंटी और इनकी बेटियों का हर काम कर देते हैं, लेकिन अम्मी और हमारा काम नहीं करते। हमें कहीं जाने या कुछ मंगवाने के लिए बार बार कहना पड़ता है, जबकि वो एक बार भी कुछ कह दें तो फ़ौरन उठकर इनका काम कर देते हैं। ये पहली शिकायत थी जो मैंने अपनी सहेली के मुंह से इनके बारे में सुनी। काफ़ी दिन गुजर गए और शाजी स्कूल ना आई। फिर पता चला कि इसकी अम्मी सख्त बीमार हैं। मैं और मेरी अम्मी इनकी इयादत के लिए गए। आंटी बिस्तर मरग पर थी। इनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। वो चंद दिनों की मेहमान लगती थी। इसी दिन मैंने शाजी के घर में पहली बार नाइमा और हसीना को देखा। वो दौड़ दौड़ कर सलाम साहब का काम कर रही थी। चाय बनाकर लाई और हमारी भी खातर मदारत की। इनकी माँ चारपाई के साथ बैठी पान चबा रही थी और वो लड़कियां यूं घूम रही थी जैसे ये इनका अपना घर हो। इनकी मौजूदगी और घर पर इनका कंट्रोल देखकर मेरी अम्मी हैरान रह गई। घर आकर उन्होंने कहा कि कमाल है, शाजी की अम्मी के अपने कोई रिश्तेदार नहीं है जो इनके पास आकर रहें। उन्होंने गैरों का सहारा लिया हुआ है। कुछ दिन बाद जब शाजी स्कूल आई तो बहुत अफसरदा थी। इसकी अम्मी का इंतकाल हो चुका था। कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार औरतें आईं, लेकिन जल्द ही सब अपने घरों को लौट गईं।
سوائے شازی کی خالہ کے جو 9 عمری میں بیوہ ہو گئی تھی اور اب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ چند دن ان کے پاس رہیں۔ جب وہ جانے لگی تو شازی اور اس کی بہن فوزیہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ خالہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ آپ یہیں رہ جائیں۔ یہ خالہ نے کہا کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، لوگ باتیں بنانے لگیں گے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا۔ جب سے وہ شازی کے گھر پر تھی بالائی منزل والوں نے نیچے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کو خالہ کا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور خالہ کے خلاف محلے میں باتیں بنانے والوں میں پہلا نمبر انہی کا تھا۔ خالہ شازی اور فوزی کو روتا اور سسکتا چھوڑ کر چلے گئی۔ خالہ کے جانے کے بعد نعیمہ، حسینہ اور ان کی ماں دوبارہ میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے روتی ہوئی بچیوں کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ ان کی خالہ ہیں، پھر کیوں روتی ہو؟ تم لوگ تنہا تو نہیں ہو، ہم جو تمہارے پاس ہیں۔ اب پھر سے اس گھر میں ان کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ حسینہ کھانا پکا رہی تھی، نعیمہ سلام صاحب کے کپڑے استری کر رہی تھی اور ان کی ماں گھر کا سودا سلف لا رہی تھی۔ یہ سب ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ایک ہی گھرانہ ہو۔ سلام صاحب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے۔ سجاد کی ماں اور بہنوں نے ان کا گھر سنبھال لیا تھا اور انہوں نے بیوی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شازی اور فوزیہ البتہ بے قرار تھیں۔ وہ اپنی ماں کو نہیں بلا سکتی تھی اور ان کے لیے ماں کا بدل صرف سگی خالہ تھی جو ماں جیسا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن خالہ صرف چند روز ان کے پاس رہ کر چلے گئی تھی۔ محلے اور خاندان کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ کرایہ دارنی اپنی بڑی بیٹی نعیمہ کو سلام صاحب کے ساتھ بیاہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب سلام صاحب کی بہن کچھ دن کے لیے ان کے پاس آئیں تو انہوں نے فوراً معاملے کی باب لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ مجھے یہ کنبہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہاری کرایہ دارنی بڑی شاطر معلوم ہوتی ہے۔ یہ 2-4 روز میں تمہارے مکان پر قبضہ کر لیں گی اور تمہاری بن ماں کی بچیوں کو نکال باہر کریں گی۔ نعیمہ سے نکاح کی غلطی کبھی نہ کرنا، بلکہ ہو سکے تو ان سے مکان خالی کرا کر کسی بھلے مانس کو کرائے پر دے دو۔ سلام صاحب کو بہن کی باتیں بری لگیں۔ انہوں نے کچھ نہ کہا لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ نعیمہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکیاں سلیقہ مند ہیں اور ان کی ماں مخلص ہے۔ اڑے وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں اور شازی اور فوزیہ بھی ان سے مانوس ہیں۔ جب یہ بات رشتہ داروں کو معلوم ہوئی کہ سلام صاحب نعیمہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو سب ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ خاندان کے چند بزرگوں نے دباؤ ڈال کر سلام صاحب کا نکاح ان کی بیوہ سالی سے کروا دیا، کیونکہ وہ بچیوں کی خوشی کو مقدم سمجھتے تھے۔ شازی اور فوزیہ بے حد خوش تھیں کہ ان کی خالہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئی ہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد پہلی بار ان کے چہروں پر سکون اور خوشی نظر آئی۔ خالہ نے ماں کی جگہ لے لی اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی، مگر اوپر کی منزل پر رہنے والوں کو یہ سکون برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے چپکے سلام صاحب کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ پہلے وہ نیچے آتی تھی اور اب سلام صاحب اوپر جانے لگے تھے۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا کہ سلام صاحب نے اپنی بیوی سے بدسلوکی شروع کر دی، جو ان کی صلہ پسند مزاج کے خلاف تھا۔
کہتے ہیں کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شاید سلام صاحب کو بھی بڑی بیٹی نائمہ سے عشق ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی اور اپنی بچیوں کی خالہ پر وہ ستم ڈھائے کہ وہ تنگ آ گئی۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ سلام صاحب کی دوسری بیوی نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خودکشی کر لی ہے۔ جب شازی اور فوزیہ اسکول سے گھر پہنچی تو خالہ وہاں نہ تھی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں وہ بری طرح جھلس گئی تھی۔ وہ بیان دینے کے قابل بھی نہ تھی اور اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا جلنا ایک معمہ ہے، مگر شازی کہتی تھی کہ خالہ کو اوپر والیوں نے جلایا ہے۔ خالہ کے انتقال کے بعد سلام صاحب نے تیسری شادی نائمہ سے کر لی۔ اس کے بعد شازی اور فوزیہ کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ جب میں ان کے گھر گئی تو شازی نے بتایا کہ نائمہ نے ان کی پڑھائی چھڑوا دی ہے اور وہ ان سے اپنے اور ان کے دونوں گھروں کا کام کرواتی ہے۔ شازی رونے لگی کہ وہ بڑی ظالم ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سنا کہ شازی کی شادی ہو رہی ہے۔ یقین نہ آیا کیونکہ وہ صرف 15 یا 16 سال کی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو شازی مجھے دیکھتے ہی گلے لگ کر رونے لگی اور کہا کہ فہمی، اس ظالم دنیا میں بن ماں کی بچیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، انہیں تو ماں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، شازی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ بولی، لیکن مجھے تو کوئی مہمان نظر نہیں آ رہا۔ ماں نے صرف اپنے چند رشتہ داروں کو ہی بلایا ہے۔ تم نے مجھے نہیں بتایا، کیسے بتاتی؟ ماں نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ نائمہ کے ماموں کے ساتھ۔ وہ تو خاصا بڑا ہوگا۔ ہاں، خدا جانے ابو کو کیا ہو گیا ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ تم بہادر بنو اور اس شادی سے انکار کر دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی فہمی، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ ابو کو تو انہوں نے بالکل اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے کہا بارات آ گئی ہے۔ دولہا چند عورتوں اور مردوں کے ساتھ اندر آیا۔ اس کی عمر سلام صاحب سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے دولہا کو دیکھ کر حیرت اور افسوس ہوا، اس قدر کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ شازی رخصت ہو کر سسرال چلے گئی۔ 2 ماہ بعد وہ ہمارے گھر آئی۔ کچھ پرسکون اور خوش نظر آتی تھی۔ بولی، دولہا عمر میں رسیدہ ضرور ہے مگر رحم دل ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ کم از کم مجھے نائمہ اور حسینہ کی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، اب مجھے فوزیہ کی فکر ہے۔ خدا جانے وہ تینوں اس بیچاری کا کیا حال کرتی ہوں گی۔ میں نے پوچھا، ان کا لڑکا سجاد کہاں کے لیے ہے؟ وہ ان کو چھوڑ گیا ہے اور کسی امیر آدمی کا گھر داماد بن گیا ہے۔ اب وہ آتا بھی نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نائمہ کے گھر بچی پیدا ہوئی مگر وہ بچی عجیب الخلقت تھی۔ اس کے منہ کا اوپری حصہ غائب تھا اور اس کا نچلا در نکارا تھا۔ وہ دودھ اور پانی بھی نہ پی سکتی تھی۔ 3 ماہ ہسپتال میں رہ کر فوت ہو گئی۔ دوسرے ہسپتالوں سے ڈاکٹر اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس حادثے نے صرف چند دن نائمہ کے دل پر اثر کیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو منع کرتی تھی کہ فوزیہ پر رحم کیا کرو۔
اس کی بد دعا سے مجھے ایسی اولاد ہوئی ہے۔ نعیمہ سے زیادہ اس کی ماں تنگ دل تھی۔ وہ معصوم فوزیہ پر طرح طرح کے ظلم کرتی، خود اسے دکانوں پر سودا لینے بیچتی اور پھر کہتی کہ یہ فلاں لڑکے سے ملنے گئی تھی یا فلاں محلے والے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسی باتوں پر سلام صاحب اپنی بے گناہ بیٹی کو مارنے لگتے تھے، بغیر یہ سوچے کہ ممکن ہے یہ بات جھوٹ ہو۔ ایک دن ایسے ہی کسی الزام سے خوف زدہ ہو کر فوزیہ گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کی سوتیلی نانی نے کہا تھا کہ آج تیرا باپ آئے گا، میں ایسی بات کہوں گی وہ تجھ کو رسی سے باندھ کر مارے گا۔ یہ سن کر خدا جانے فوزیہ کے دماغ پر کیا اثر ہوا کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگی۔ بڑی بی نے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگی اور شور مچانے لگی کہ دوڑو، اسے پکڑو۔ یہ سن کر کچھ لڑکے گلی میں فوزیہ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ بدقسمتی سے اسی وقت اسلام صاحب گھر آ رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ فوزیہ آگے بھاگ رہی ہے اور گلی کے لڑکے اس کے پیچھے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے فوزیہ کو سڑک سے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ ان کی بیٹی آخر کیوں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ بس جو ان کی ساس نے کہا وہ مان لیا، پھر لڑکی کو بے دردی سے مارا اور 2 دن بعد شازی کی طرح اس کا نکاح بھی خاموشی سے کر دیا۔ کہاں اور کس کے ساتھ یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں بہنوں کے ساتھ میں نے 8 سال پڑھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنی اچھی ذہین اور ہونہار لڑکیاں تھیں جو ماں کے نہ مرنے اور باپ کی دوسری شادی کرنے سے تباہ ہو گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی لڑکی کی ماں کو نہ اٹھائے، یا اگر باپ دوسری شادی کرے تو یہ ضرور سوچے کہ سوتیلی ماں ان بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔